बड़ी मुश्किल से हिज़ हाइनेस आगा खान ने उसको ख़त्म किया। पिछली मरतबा फिर हुआ। आज भी वहाँ जमात खानों पर ताले हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया है। डायरेक्ट रशियन आर्मी बुला के क्रश किया गया है। अपने दोस्तों ने बड़े गाने भी गाए, जनाब अली तशफुरगन भी हमारा था तो कश्कर भी हमारा था। ऐसा कुछ नहीं था। कब्ज़ा किया तो उस वक़्त तशफुरगन से सरकुल के लोगों ने हुंज़ा से मदद माँगी, तो लोग नहीं जा सके। फिर उन्होंने कहा कि आप वो हुंज़ा की टोपियाँ बेच दे। वो वज़ीरिस्तान पर कब्ज़ा करेंगे तो ये वाखान पे ही करेंगे, इनके लिए मौका ही यहाँ पर है। वो वहाँ नहीं करेंगे तो ये तो यहाँ आने वाले हैं ना। तालिबान को तो ये कहा गया है ना, गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कब्ज़ा करे ताकि आपके ग्वादर में आपके बंदरगाह बनेंगे, तो केटू भी आपके कब्ज़े में होगा। कि वो कितना ले सकते हैं या अपना भी कितना गंवा सकते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है उसने अमेरिका के साथ इस तरह काम करने का हामी नहीं भरी जिस तरह अमेरिका को तवक्को था कि चाइना जैसी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया के बगैर अमेरिका का कोई गुजारा नहीं है। इसका रिजल्ट मजीद 10 और 15 साल का नहीं है। तो सन 2025-26 के दरमियान 25 में जो है इन चीज़ों को फाइनल होना चाहिए। अपने माशी मफादात की खातिर एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। ये इंसानों का कत्ल आम सब कुछ भी कर सकते हैं, एटम बम तक फेंक सकते हैं। पाकिस्तान कोई अलग जगह नहीं है, ये अफगानिस्तान ही का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब एक चीज़ को आप देखें, सोवियत यूनियन जब सेंट्रल एशिया पे हुकूमत करता था तो उसने स्टेट्स जो है उनकी बाउंड्रीज डिफाइन की थी। ठीक है, वहाँ पर उज़्बेक के लिए एक अलहदा रियासत, आगे चलकर किर्गिज़ के लिए अलहदा, कज़ाक के लिए अलहदा, तुर्कमान के लिए अलहदा और ताजिकों के लिए अलहदा। हालांकि ताजिक जो है वो उनके असल मराकज़ ताशकंद, बलख और बुखारा रहे हैं तारीख़ में, लेकिन वहाँ चूँकि आबादी तुर्कों की है, मतलब उज़्बेकों की है, तो वो उज़्बेकिस्तान में शामिल किया। और फ़ारसी स्पीकिंग जो ताजिक है, दरीक ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए एक छोटी सी रियासत दुशंबे के साथ ये अलग इनके लिए बनाए। हालांकि ताजिकों की बड़ी तादाद ताशकंद, बलख, बुखारा में रहती है, तो बनाए। उस वक्त बदख्शान एक मुल्क होता था, जैसे ज़माने कदीम में खरासान और बदख्शान दो मुल्क होते थे। उस वक्त ईरान अफगानिस्तान नहीं होता था। तो बदख्शान के अंदर आज के ज़माने के जो है बहुत से इलाके शामिल थे, लेकिन दो इलाके अहम थे। एक दरवाज़ से लेकर नीचे किरण मंजान तक, और दूसरा इधर चाइना के बॉर्डर से पामीर का पूरा खिता किर्गिज़स्तान के बॉर्डर तक, और ये तमाम इलाका मिला के ये होता था बदख्शां। जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ हुकूमत रोल कर रहा था तो यहाँ गिलगित तक, हुंज़ा तक, यासीन तक, चित्राल तक जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने फितूहात की और करने के बाद उन राजों को ही फिर अपना वफ़ादार बना के वापस चले गए। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि रूस की जो है वो इन्वेजन जो क्या कहते हैं उसको, वो जो आगे बढ़ रहा था उसको रोकना मकसद था। ठीक, तो रूस उस वक्त तक ताजिकिस्तान पहुंच चुका था। तो फिर बाद में जो है रशियन और अंग्रेज़ों के दरमियान एक माहिदा हुआ और एक बफर स्टेट जो है उसको क्रिएट किया गया, ताकि ब्रिटिश इंडिया और रशिया का जो है ज़ारा रूस और बाद का जो सोवियत यूनियन का रशिया था, उनकी सरहदें डायरेक्ट ना मिले। तो अफ़गानिस्तान के ये जो इलाके थे, ये जो हेलमंद से लेकर ये कंदहार से, ज़ाबुल से ऊपर की तरफ, और ये जो पक्तिया और पक्तिका का ये जो हमारे कबायली इलाके थे, उससे आगे की तरफ फिर आगे हरात और मज़ार शरीफ से लेकर यहाँ बदख्शान, कुंदूज और तखार और इन इलाकों तक मिल मिला के इसको एक अलहदा रियासत बना दिया। तो दरियाए आमू से उस तरफ सोवियत यूनियन, अच्छा जनाब, कबायली इलाकों के साथ जो ड्यूरेंट लाइन बनाया था, इस तरफ ब्रिटिश, और बीच में एक अलहदा मुल्क। तो उस दौरान देखा तो ये वही बदख्शान का इलाका था कि ये वो नहीं हो रहा था, क्या कहते हैं, इसको ना अफ़गानिस्तान में दे दे, न रूस में दे दे या हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में तो दिया नहीं जा सकता था, तो रूस में दे दे तो भी इसका डायरेक्ट वो बनता था सरहद। अगर इसको अगर वो करे अफ़गानिस्तान में दे दे तो भी ये डायरेक्ट बनता था। तो इस बदख्शान को 2 हिस्सों में दरिया के हिसाब से तक़सीम किया। अब चीन के बॉर्डर से वखान का जो है लिटिल पामीर और ग्रेट पामीर जो है, वो दोनों मिलकर दरियाए पंच बनाते हैं, जिसको आमू भी कहते हैं और एक्सेस भी कहते हैं इंग्लिश में। उस दरिया को उसने सरहद बना दिया, तो आधा वाखान उस तरफ के बदख्शान में, आधा वाखान इस तरफ के बदख्शान में। आगे इश्किशिम, इश्किशिम का आधा उधर, आधा इधर, आगे शिगनान आधा इधर, आधा उधर, आगे विंच आधा इधर, आगे दरवाज़ तक जो है ना, ये दरिया के साथ-साथ मतलब तहसीलें भी तक़सीम हो गई उस वक़्त की, छोटी-छोटी तहसीलें भी
اس دریا کی وجہ سے اس طرف ایک ہی خاندان کے لوگ رہتے تھے. تو ایک مصنوعی تقسیم تھی. تقسیم کے ذریعے سے یہ واکھان کی پٹی جو ہے وہ لور بدخشان، جس کو ابھی ولایت بدخشان کہتے ہیں، افغانستان کی ولایت ہے، وہ افغانستان میں شامل ہوا. اور وہ جو تاجکستان میں شامل کیا گیا، روس کے حصے میں دیا گیا، اس کا نام گورنو بدخشان کا مطلب کوہستان بدخشاں، مطلب ماؤنٹین بدخشاں، وہ کر دیا گیا. بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ گورنو بدخشان تاجکستان کا حصہ نہیں تھا. یہ روس کو دیا گیا تھا، تاجکستان کو نہیں دیا گیا تھا. لیکن چونکہ اس میں اس وقت ہزاروں میں آبادی تھی، لاکھوں میں بھی نہیں تھی، اور بہت بڑا وسیع علاقہ تھا، تو اس کو ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے نا تاجکستان کے ساتھ رکھا گیا. لیکن اس کی حیثیت اس طرح الگ تھی جو آج پاکستان میں آزاد کشمیر کی ہے، آج چائنا میں ہانگ کانگ کی ہے، آج امریکہ میں جو ہے پورٹو ریکو کی ہے، اسی طرح الگ تھی. لیکن روس کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ اس اٹانومس اوبلس کو ایک علیحدہ اسٹیٹ اس نے تسلیم نہیں کیا، اس کو تاجکستان میں دیا، یا پھر تاجکستان میں دیتا تو اس طرح دیتا جس طرح تاجکستان کی دوسری ولایتیں تھی. لیکن تاجکستان کا ویزا ہولڈر بھی بدخشان جاتے ہوئے علیحدہ اجازت لے کر جاتا ہے. جیسے ابھی آپ چائنا جاتے ہیں تو تبت کے لیے علیحدہ اجازت لینی پڑتی ہے. جب سوویت یونین یہاں سے چلا گیا تو مسئلہ پیدا ہوا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بدخشان جو ہے وہ خود کو تاجکستان کے اسٹیٹ کا اس طرح حصہ نہیں سمجھتے تھے جس طرح کی تاجکستان کی دوسری ریاستیں جو ہے، ریاستوں کو وہاں ولایت کہتے ہیں، صوبوں کو، تو ولایتوں کی طرح تو یہ تھا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک علیحدہ ملک جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا. تو اس پر کانفلکٹ، پھر سول وار ہوئی 90s میں. تو بڑی مشکل سے ہز ہائنس آغا خان نے اس کو ختم کیا. روس کی حکومت کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے تعلقات بنا کر ڈیل کر کے پھر پچھلی مرتبہ پھر ہوا. آج بھی وہاں گورنو بدخشان کے اندر جماعت خانوں پر تالے ہیں، اور وہاں لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اور یہ تاجکستان کی حکومت نے ان کو کرش نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ رشین آرمی بلا کے کرش کیا گیا ہے ان علاقوں کو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب سامنے ہے وہ گورنو بدخشاں، اس طرف ہے ولایت بدخشاں. اچھا، علاقے تقسیم ہے آپس میں، اور یہاں بدخشان کے اندر درواز سے لے کر کرن منجان کے علاقے تک جو ڈسٹرکٹس ہے، جس میں زیبوگ ہے، جس میں اشکشم ہے، جس میں شگنان ہے، اور یہ علاقے جو ہے اپنے ثقافتی بنیادوں پر ان کا لنک بھی بنتا ہے جناب عالی گورنو بدخشان کی طرف. جبکہ بدخشان کے دوسرے جو اضلاع ہے، جس میں ہیڈ کوارٹر فیض آباد کے ساتھ جو مغرب کی طرف اضلاع ہے، وہ تھوڑے الگ سے ہیں، یہ لوگ الگ سے ہیں، لیکن یہ ہے سارے بدخشان کے ہی لوگ. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ہے جناب کنفلکٹ، یہ کنفلکٹ ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا جناب علی کہ صورتحال جیسی بھی ہو، چین کے ارد گرد یہ علاقے اہم ہے، اور گورنو بدخشان کا چین کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے. ہمارے لوگ نیم علمیت کی وجہ سے، ہمارے اپنے دوستوں نے بڑے گانے بھی گائے، جناب علی تشکرگن بھی ہمارا تھا تو کشکر بھی ہمارا تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. ہمارا تعلق یہ پیرلی تک تھا. یہ ہندا سے آگے، ہندا کی ریاست کا تشکرگن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تشکرگن ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ 14 دیہات پر مشتمل سرکل جو ناحیہ ہے، چائنا کا اٹانومس ناحیہ سرکل، یہ اصل میں بدخشان کا علاقہ ہے. یہ گورنو بدخشان کا جو تاجکستان میں ہے اس کا حصہ ہے. جب 49 میں یہاں چائنیز نے قبضہ کیا تو اس وقت تشکرگن سے سرکل کے لوگوں نے ہندا سے مدد مانگی، تو لوگ نہیں جا سکے. پھر انہوں نے کہا کہ دیسی، اب وہ ہندا کی ٹوپیاں بیچ دیتا ہے کہ ان کو یہ تو پتہ چلے جناب علی کہ یہاں کوئی فارن لوگ آئے ہیں. وہ ٹوپیاں بھی نہیں دے سکے، تو پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ چائنیز نے اس کو قبضہ کیا، یہ 49 کے بعد. اور اب بھی آپ انٹرنیشنل جو ہے وہ بارڈر چیک کرے تو جس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کنٹرول لائن ہے سرخ نقطوں کے ساتھ، جس طرح LAC ہے چائنا اور ہندوستان کے درمیان، اسی طرح تاجکستان اور چائنا کے درمیان بھی LAC ہے، وہ کنٹرول لائن ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر اب بھی نہیں ہے. یہ ہے بڑا کانفلکٹ. اب چائنا جو ہے وہ اس سرکل کی بنیاد پر پورا گورنو بدخشان پر بھی دعویٰ رکھتا ہے، اور تاجکستان گورنو بدخشان کی بنیاد پر پورے سرکل کے اوپر بھی دعویٰ رکھتا ہے. جیسے پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر پر دعویٰ رکھتا ہے، تو ہندوستان گلگت بلتستان تک کا پر دعویٰ، اسی طرح ہے نا بیچ میں وہ چیزیں. اب یہ کنفلکٹ جو ہے کھل کے سامنے آئے گا ویسٹ اور چائنا کے درمیان. کنفلکٹ کی بنیاد پر صرف گلگت نہیں رہے گا،
صرف کچن اور چن اور شان نہیں رہے گا برما میں، صرف یہ جو ہے اروناچل پردیش نہیں رہے گا، صرف اقصی چین اور لداخ نہیں، بلکہ یہ جائے گا کرگزستان کے بارڈر تک، اور چین کے ارد گرد یہ جو علاقے ہیں اس پر بات چیت ہوگی. بات چیت نہیں ہوگی، اس پر جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگا. تو واخان والا کھاتا اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. نہیں، انشاءاللہ پاکستان ہمت کرے گا اس میں، انشاءاللہ اس میں ہمت کرے گا. اور چونکہ وہ وزیرستان پر قبضہ کریں گے تو یہ واخان پہ ہی کریں گے، ان کے لیے موقع ہی یہاں پر ہے. اور نہیں بھی کریں گے، اگر نہیں بھی چاہیں گے تو میرا ویژن یہ کہتا ہے کہ کروایا جائے گا، بالکل کروایا جائے گا. اور یہاں پر دو تین چیزیں بہت اہم ہیں، دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. وہ یہ ہے، اس جنگ میں تاجکستان کو شامل کرنا ضروری ہے. تاجکستان کو شامل کیے بغیر وہ سارے نتائج نہیں نکالے جا سکتے ہیں جس کے لیے دنیا کام کر رہی ہے. اور یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ چائنا بھی اپنے سرحدوں کے ارد گرد بہت سختی سے اور بہت تندہی سے جو ہے اپنی حفاظت کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور امریکہ بھی چائنا کے یہ جو بڑے بڑے عزائم ہیں ان کی تکمیل کو پائے تکمیل تک پہنچنے نہیں دے گا. تو یہ ہے ٹوٹل جنگ. اس جنگ نے بہرحال ہونا ہے، اس کا رزلٹ جو بھی آئے گا اس نے ہونا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ میڈیا کی خبریں نہیں ہوں گی، یہ حقائق ہوں گے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی واخان میں گیا ہے کوئی پاکستانی فوجی، نہ قبضہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے. لیکن نہیں ہوا ہے، لیکن ہوگا، وہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ وہاں نہیں کریں گے تو یہ تو یہاں آنے والے ہیں نا. ادھر یہ جو صورتحال ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جنگوں میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان فسادات میں کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں؟ ہمارے ہی بانجے بتیجے اور سارے لاشیں ادھر آتی ہے، ہم گنتے ہیں نا. یہ کوئی جنگوں سے زیادہ تو یہ کوئی نہ کوئی قدم تو پاکستان کو لینا پڑے گا، کوئی نہ کوئی کام تو پاکستان کو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ تاجکستان کے ساتھ بھی ان کا معاملات ہے، لیکن طالبان کو جو شہ دی گئی ہے اس میں میرے خیال میں تاجکستان کو چھڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. طالبان کو تو یہ کہا گیا ہے نا گلگت بلتستان، پختونخوا اور بلوچستان قبضہ کرے تاکہ آپ کے گوادر میں آپ کے بندرگاہ بنیں گے تو کیٹو بھی آپ کے قبضے میں ہوگا. تو یہ وہ تو کسی نے تو ان کو شکل دیا ہے نا، تو وہ اس بنیاد پر کام کریں گے. وہ کتنا لے سکتے ہیں یا اپنا بھی کتنا گنوا سکتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جنگ کے بارے میں تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جناب والی کہ کون کتنا گنواتا ہے. تو اس میں پاکستان افغانستان کے علاوہ تاجکستان بھی اہم ہے. تو لہٰذا اس جنگ میں یہ سارے کود پڑیں گے. میں اس میں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. بڑی اہم چیز تو یہ ہے جناب علی، یہ جو تاجکستان والا کھاتا ہے، میں نے بار بار بات کی نا، یہ چین اور پاکستان کے اس سے باہر ہے. یہ اس کے اوپر انفلوئنس رشیا کا ہے، رشیا کا. تو رشیا کا حد تک ادھر انگیج ہے نا یوکرین میں. تو امریکہ بھی ایسا کرتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں کرنا چاہے گا امریکہ تو ہو سکتا ہے چائنا کو جو ہے تائیوان میں انگیج کرے، رشیا کو یوکرین میں کرے، کسی کو کچھ میں کرے. یہ تو انٹرنیشنل یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہے، بڑی طاقتیں کیا ہے یار، میں سچ بتاؤں تو شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہے تو یہ اپنے شیطانی تدابیر کے ذریعے ہی جغرافیہ تبدیل کرتے ہیں، حالات تبدیل کرتے ہیں. اور اپنے حق میں ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وسائل اپنے حق میں کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کا اصول ہے. تو یہ کریں گے. تو رشیا ایک بہت بڑا پلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. اب اہم بات جو رہ گئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. وہ یہ جناب علی کہ میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی کہ انڈیا جو ہے اس نے امریکہ کے ساتھ اس طرح کام کرنے کا وہ حامی نہیں بری جس طرح امریکہ کو توقع تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کینیڈا میں سکھوں والا کھاتا بھی اٹھایا اور ادھر بہت ساری چیزیں اٹھایا، اور انڈیا کی جتنے بھی یہ جو فالٹ لائنس ہے ان کو ایکٹیو کر دیا، خالستان والوں کو بھی کیا، اور آگے جو ہے منی پور میں بھی اور آگے پیچھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تو ہندوستان کے خلاف کارروائی ہوگی اور پاکستان کو پیسے ویسے بھی دے کر معاملات بھی درست کیا نا پاکستان کا کرا کے انڈیا کے خلاف استعمال کرے گا، لیکن پریکٹیکل ایسا نہیں ہے.
چونکہ چائنا جیسی طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کے بغیر امریکہ کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے پیچھے بھی واپس انڈینز کو کھڑا کیا، تاکہ انڈیا، طالبان، امریکہ، ویسٹ یہ سارے مل کر چائنا اور چائنا کے الائز کے خلاف لڑ سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ سے بات بتاؤں کہ یہ 10 سال کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، منفی ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ سالہ سال نہیں لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سالہ سال لگ چکے ہیں، کیونکہ بڑی طاقتوں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ورلڈ وار بھی نہیں کہیں گے نا، اس کو ورلڈ آرڈر 3 جو ہے، اس کا آغاز آج سے تو نہیں کیا ہے، یہ تو سن 2010 سے ہی ایکٹیو کرنا چاہیے۔ سن 2020 کے بعد تو میرے خیال میں جنگ جاری ہے، اعلان نہیں ہوا ہے، اندر سے تو کر رہے ہیں۔ 5 سال تو جنگ میں گزر گئے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ اس کا رزلٹ مزید 10 اور 15 سال کا نہیں ہے۔ 10 اور 15 سال تک یہ چلتا رہے گا تو پھر کوئی رزلٹ بھی نہیں ہے، پھر یہ جو کچھ ہے وہیں یہیں رہے گا، یہیں چلے گا۔ تو سن 2025-26 کے درمیان، 25 میں جو ہے ان چیزوں کو فائنل ہونا چاہیے۔ چاہیے چائنا نے دنیا کی سپر طاقت بننی ہے، یا امریکہ نے چائنا کو سپر طاقت بننے سے روکنا ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ آ جائے گا، یا بین کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ کو ایگزسٹنگ کی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ایک طاقت کو تباہ کرے، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے جناب عالی، یہ نئی صدی ہے۔ انسانیت کا تھوڑا بہت احترام بھی ہونا چاہیے۔ یہاں جو ہے انسانی لاشوں اور انسانی خون پہ ہی جو ہے عمارتیں تو کھڑی نہیں ہونے، امارات کھڑی نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹس کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ امن سکون اور انسانیت بھی کوئی چیز ہے، ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہے، تو اس طرف بھی جانا چاہیے ان لوگوں کو۔ لیکن یہ تو ہمارے نیک خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو اپنے معاشی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کا قتل عام سب کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایٹم بم تک پھینک سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ٹائم پیریڈ کا پوچھا، تو ٹائم پیریڈ بہت مشکل کام ہے، چونکہ ناسٹراڈامس اور شاہ نعمت اللہ ولی نے بھی جو پیشگوئیاں کی ہے، اس میں ٹائم پیریڈ کا بڑا مسئلہ ہے۔ مثلا شاہ نعمت اللہ ولی نے جو ہے وہ 9/11 کا جو ذکر کیا تھا، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، تو اس میں سیٹ مہینے کے جو ہے وہ 11 تاریخ کو یہ کام ہوگا، تو اس صدی کے آخر میں۔ تو ہم نے 99 میں جو ہے سیپٹ کا مطلب ہم نے فرانسیسی لفظ تھا 7، تو 7واں مہینہ، تو ہم نے 11 جولائی کو انتظار کیا، کچھ نہیں ہوا۔ سن 2020 میں بھی 11 جولائی کو انتظار کیا تو کچھ نہیں ہوا۔ سن 2021 میں سپٹمبر کی 11 تاریخ کو ہو گیا۔ تو یہ ٹائمنگ کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح شاہ نعمت اللہ ولی والے اس میں جو ہے اس میں بھی یہ 2 پیشگوئیاں بالکل ساتھ میں آ رہی ہے انہی دنوں میں۔ ایک تو یہ ہمارے گلگت کے بارے میں ہے، چترال ننگا پربت باسین ملک گلگت پسائے ملک تبت گرنار جنگانا، وہ چترال سے ننگا پربت یعنی دیامر تک، اور باسین ملک گلگت چین سے لگے ہوئے گلگت ملک کا علاقہ یعنی ہنزا سے لبر تبت یعنی پسائے ملک تبت کا جو ہے پس علاقے، نچلے علاقے، تو بلتستان تک بھی یہ میدان جنگ بنے گا۔ یہ بھی اس پیریڈ میں ہے، لیکن کس مہینے میں، کس سال میں ہے، وہ اس نے اس طرح کا کوئی نشاندہی نہیں کی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا جناب عالی کہ ہم تو طالبان کے، تو اس وقت اس نے مجاہدین کہا ہے، تو مجاہدین نکلیں گے، ہندوستان پر حملہ کریں گے، کرک سے، بنو سے، فلاں فلاں، پورے وہ جو ہے افغانستان اور فرنٹیر کے علاقوں سے کے نام لے کر کہا ہے کہ وہاں سے مکڑیوں کی طرح ان کے اس کے چونٹیوں کی طرح آ کر حملہ کریں گے ہندوستان پر، اور اٹک کا پانی تیسری مرتبہ شروع ہوگا۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس ہندوستان کا، بلکہ شاہ نعمت اللہ ولی نے، پاکستان بھی اس وقت ہندوستان تھا، 750 سال پرانی بات ہے، تو یہ افغانستان سائڈ سے یہاں حملہ ہونے کا، کیونکہ اٹک کا پانی شروع ہونا مطلب دریائے سندھ کا خون سے آلود ہونا، یہ اس ریجن کی بات ہے۔ یہ جو کشمیر سے لے کر، اس میں ہندوستان بھی شامل ہو سکتا ہے، کشمیر، ہزارہ، سوات سے لے کر یہ پوٹوار کے علاقوں کی ہی نشاندہی کی ہے، لیکن ٹائم کا وہاں بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں پیشگوئیاں تقریباً میچور ہے میرے نزدیک۔